अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, साउथ टुडे के न्यूज़ रूम से मैं हूं जमशेद रिजवानी। और नाज़रीन, आज जब हम बात करेंगे दो अहम टॉपिक पर, और वो बड़े इस लिहाज से तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं कि वाकई संजीदा मौजू हैं, इसलिए कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान डट गए हैं। उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ISI के चीफ़ की तकर्री के प्रोसेस के हवाले से उनके मिजाज के मुताबिक या उनके कहे के मुताबिक प्रोसेस को मुकम्मल नहीं किया गया, और ये एक मौजू है। उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या, इस पर हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ आज दूसरा मौजू है कि तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा जहांगीर तरीन आखिरकार बोल उठे हैं और कह रहे हैं कि 1.5 साल उनके ख़िलाफ़ साजिश हुई और आखिर साजिशी कामयाब हुए और उन्हें इमरान ख़ान से अलग कर दिया गया। और उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत बनाने में जो 23 आज़ाद अरकान हैं, उन्हें जिस अंदाज़ में इकट्ठा किया गया, वो मेरा जहाज़ चला तो पंजाब में हुकूमत बनी। ये दोनों मौज़ूआत पे बात करेंगे। तो सबसे पहले आज जिस मौजू पे बात करेंगे वो यही है कि ISI चीफ़ की तकर्री के मामले पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान के तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं और क्या ये मामला तय अब हो गए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं खालिद मसूद खान साहब, जो सीनियर तजियाकार हैं, कॉलम निगार हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। वालेकुम अस्सलाम। खालिद साहब, ये सबसे अहम मौजू इस वक्त जो पिछले 2-3 दिन से डिस्कस हो रहा है सियासी हलकों में और जो हुकूमती मामलात पे नज़र रखते हैं उनमें, कि आखिर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ISI चीफ़ की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया इस वक्त तक, उन्होंने जब हम बात कर रहे हैं, क्या आपको क्या लगता है इमरान ख़ान साहब? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये पाकिस्तान में मतलब शायद रिवाज बन गया हुआ है कि 2-3 साल हम एक पेज पे रहते हैं और फिर उसके बाद अचानक पता चलता है कि ये जो हमें गलत फहमी थी एक पेज पे होने की, ये दरअसल हम 2 पेज पे ही हैं, एक पेज पे नहीं हैं। और एक पेज पे होने का जो दावा है, देखिए दावा करना और चीज़ें नज़र आनी चाहिए। यही चीज़ें यही काम जब नवाज़ शरीफ करते थे या साहब हुकूमतें करती थीं, तो इमरान ख़ान साहब उसके बड़े नाकद थे कि ये आर्मी को जो घर की लौंडी बनाना चाहते हैं, ये फलां करना चाहते हैं, अब वही कुछ खुद करना चाहते हैं। अच्छा देखें, मैं ये सिर्फ बात कर रहा हूँ कि ये बिल्ली जो है ये 5-7 दिन से थैले में फुदक रही थी, तो उस वक्त कोई मान ही नहीं रहा था कि ये कोई गड़बड़ है, कोई इख्तलाफ है, कोई रिजर्वेशन हैं, कुछ नहीं था, सब कुछ कि सब क्लियर है, हर चीज़ ठीक है, कोई नहीं है, दस्तखत हो जाएंगे। पहले सोशल मीडिया पे चला, अफवाहें फैली, उसके बाद जब बिल आखिर जो कल है वो सब खुल के सामने आ गया कि जी इख्तलाफात हैं। अच्छा, इख्तलाफात क्या हैं? बड़े मज़े की बात है। मैं देख रहा था, वो आमिर डोगर साहब ने कहा कि जनाब ये मुंतखब वज़ीर आज़म हैं इमरान ख़ान। अच्छा, पहली बात तो ये हमारे लिए बड़ा इंकशाफ था, मतलब देखे ना कि ये इमरान ख़ान मुंतखब वज़ीर आज़म है, पहले तो किसी को पता ही नहीं था। ये ISI के जो चीफ़ का मतलब अपॉइंटमेंट का जो फटा पड़ा है, तो उसके बाद पता चला है अवाम को क्या जो इमरान ख़ान है वो इलेक्टेड वज़ीर आज़म है। देखिए अजीब व गरीब मतलब गुफ्तगू कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा कि जो अफ़गान इशू पे है, अच्छा भाई अफ़गान इशू पे अगर है तो बुनियादी तौर पे ये वजारत ख़ारजा ये चीज़ें पहले तय करे कि किसने अफ़गान इशू को देखना है। अफ़गान इशू को वजारत ख़ारजा ने देखना है, हुकूमत ने देखना है, या इसको ISI ने देखना है, नंबर 1। नंबर 2, देखिए मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि मतलब जो पाकिस्तान आर्मी है ये एक बड़ा माशाल्लाह वेल ग्रूम्ड एक इदारा है। अच्छा, इसमें यह है कि एक पूरी चेन ऑफ कमांड है और जो बंदा आता है उसको एक पूरी ब्रीफिंग और एक पूरे हालात से आगाही और एक पूरा सिस्टम है, बहुत बड़ा सिस्टम है जो चल रहा होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? देखिए मैं जब MBA में पढ़ रहा था तो हमें कहा था कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है एक ऐसी तंजीम जिससे किसी एक आदमी के आने या जाने से कोई फ़र्क ना पड़े और वो चलती रहे, वो ऑर्गेनाइजेशन है। और ये बात ईमानदारी के कोई माने या ना माने, मतलब जिनसे ये इख्तलाफ कर रहे हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, और ऑर्गेनाइजेशन में मैं नहीं समझता कि किसी एक बंदे के ऊपर पॉलिसी डिपेंड करती है। ये पॉलिसी पूरे एक इंटीग्रेटेड सिस्टम के तहत चल रही है। तो इसमें ये कहना, लेकिन हाँ अब कुछ ज़ाती जो मामलात हैं जिनको अपने सेटल डाउन करने के लिए कोई है, तो देखिए ज़ातियात के ख़िलाफ़ इमरान से सारी उम्र बोलते रहे और अब वही कुछ कर रहे हैं। मतलब यह है कि अपोजिशन में और हुकूमत के जो एक आपके बयानात में जो डिफरेंस होता है वो पूरा खुल के सामने आ गया है। और इससे ये साबित हो रहा है
کہ حکومت میں کوئی فرق نہیں ہوتا، وہ پیپلز پارٹی کی ہو، بے نظیر ہوں، وہ کلو صاحب کو اٹھا کے بنا دیں، وہ جو ہے وہ نواز شریف مطلب یہ صاحب ہے ہو، کہ وہ آپ کو پتہ ہے آتے ہی جو پہلا آرڈر کیا تھا گیلانی صاحب نے بھی کہ وہ جو تھے اس کو انڈر کرنے کی کوشش کی تھی، پھر وہ بیک فائر ہو گیا، پھر وہ بھاگ گئے اپنے موقف سے. تو اب دیکھیں اس میں کیا بنتا ہے. اس میں بھی ہوگا یہی کہ اخیر عمران خان صاحب حسب سابق یو ٹرن لیں گے، پسپائی اختیار کریں گے، اور وہی ہوگا جو مقدر میں لکھا گیا ہے. اور مقدر میں کیا لکھا گیا آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے. وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب کا کچھ دیر پہلے آ بھی گیا بیان کہ اس مسئلے پہ مشاورت جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے، اور لگتا ایسے ہے کہ جو طے ہوا ہے وضاح وہ یہ ہے کہ سمری جائے گی، اور سمری میں جو نام پہلے سے آ گیا ہے آئی ایس آئی چیف کا، اسی کی ہی منظوری دی جائے گی. صرف پروسیس کو ایک مکمل مطلب کرنے کی کوشش کی گئی ہے. کان کو ہاتھ گھما کے پکڑا جائے گا. اچھا، آپ نہیں سمجھتے خالد صاحب کہ یہ تھوڑا سا امیچورٹی کا مظاہرہ کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے؟ پہلی دفعہ نہیں ہوا. ایک بار معاملے پہ اتنے حساس، نہیں سر، میں یہ کہوں گا کہ معاملے پہ میں تو یہ کہوں گا کہ حکومت کی طرف سے ایک بار پھر حسب معمول امیچورٹی کا مظاہرہ کیا گیا. ایک بار پھر امیچورٹی کا مظاہرہ کیا. اچھا، جو ملک عامر ڈوگر صاحب جو ملتان کے ایم این اے ہیں اور پارلیمانی سیکریٹری رہی ہیں پہلے، لیکن اس وقت وزیر اعظم کے چیف ویب بھی ہیں اور پولیٹیکل اسسٹنٹ ہیں اس حوالے سے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عامر ڈوگر صاحب نے جو بیان دیا اور اس ایک اہم ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کے ایک اہم بیان دیا، وہ ان کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ بہت مشکل نہیں پیدا کر دے گا کہ اس پہ ان کا جو کمنٹ ہے، یہ جو انفارمیشن ریویل کی ہے؟ اصل میں حکومت کا ساری کا مسئلہ خان صاحب سے لے کر خان صاحب کے مشیروں تک، ان کے جو معاون ہیں، ان کے جو اسسٹنٹ ہیں، ان سب کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بولنے پہ ان کو بڑا شوق ہے، ان کو بولنے کا، اور الحمدللہ بغیر تیاری کے، بغیر سوچے سمجھے بولنے کا اس سے بڑھ کے شوق ہے. اور خان صاحب بھی دیکھیں نا، یہ یو ٹرن کیا ہے کہ بغیر سوچے سمجھے بات کر دی، بات بتانے کا عملی طور پہ ممکن نہیں ہے. یہ بات تو عامر ڈوگر صاحب نے کی ہے نا کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم جو آئی ایس آئی چیف ہیں لیفٹننٹ جنرل فیض حمید صاحب، ان کو اگلے کچھ ماہ کے لیے رکھنا چاہتے تھے اور رکھنا چاہتے ہیں. یہ نہ بولتے بعض اوقات نہ بولنا زیادہ مناسب ہوتا ہے بنسبت بولنے کے. اور جب آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ ہمیشہ لوز بال کھیلتے ہیں، خاص طور پہ بولتے ہوئے، تو میرا خیال ہے کہ ان کے ترجمان جو بھی ہیں ان کے لیے پہلی پابندی تو یہ ہونی چاہیے کہ وہ بیان بازی نہ کریں، بس وہ چپ کر کے بیٹھے رہیں، آگے سے ایک مسکراتے رہیں، ہنستے رہیں، غچہ دیتے رہیں، ٹالتے رہیں، تو زیادہ بہتر ہوگا. یہ جب بات کرتے ہیں تبھی کوئی نہ کوئی پنڈورا باکس کھولتے ہیں، تبھی کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ اس کا اخیر پہ جو انجام ہے نا وہ پسپائی، رسوائی اور مطلب بیان کو واپس لینے پہ جا کے ٹھہرتا ہے. اچھا، آپ سمجھتے ہیں اگر ہم اس پہ کمنٹ کریں، آپ کریں کہ ملک عامر ڈوگر صاحب کا سیاسی کیریئر کا یہ سب سے اہم اور سب سے بولڈ بیان ہے، اور اس پر ان کا جو آگے ان کا سیاسی طور پہ ان کی جو اہمیت ہے اس پر بہرحال یہ اثر ڈالے گا. ان کا قد بڑا بھی ہو سکتا ہے اور ان کو کچھ پریشانی کا بھی سامنا ہو سکتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے جو کارپردازان ہیں، جو حکومتی جو ہیں مطلب حصہ حکومت کا، ایک تو ان کو یہ جو ریٹنگ کا اخبار میں، ٹی وی پہ، چینل پہ آنے کا شوق ہے، اور یہ کہ ان کا بیان جو ہے وہ ہائی لائٹ ہو. دیکھیں کل سارا شام جو ہے وہ عامر ڈوگر چلتے رہے پورے سب چینلز پہ. اچھا، ظاہر ہے وہ مطلب پھولے نہیں سما رہے ہوں گے کہ میں نے کیا بیان دھانسو دیا ہے، میں نے مطلب پنجابی میں کہتے پینج کے رکھ دیتا ہے. لیکن آپ کا خیال یہ ہے کہ پھولے نہیں سما رہے ہوں گے، لیکن میرا خیال یہ بھی ہے کہ وہ ساتھ اس بیان دینے کے بعد جو فیڈ بیک آیا ہوگا اس پہ وہ پریشان بھی ہوئے. تو بات کی بات ہے نا، یہ بیان تو جتنے بھی ہیں یہ سارے بعد میں سب کو پریشان کر رہے ہیں. ہر بیان جو ہے وہ جو اس وقت جب آپ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے ہوتے اپنے بیانات پر،
اخیر پہ وہی جو بیانات ہیں وہ آپ کو فائر بیک کرتے ہیں، آپ ان کو واپس لیتے ہیں، پھر اس کی تعویلات دیتے ہیں، پھر اس سے ٹیکنیکل طریقے سے اس کو غچہ دے کے اس میں سے جان چھڑوانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں میرا مفہوم یوں نہیں تھا، یوں تھا، اس کو یوں بیان کر دیا ہے، اس طرح دراصل میں یوں کہنا چاہتا تھا. تو یہ ساری سسٹم ہے. اصل میں عامر صاحب جو تھے یہ بلدیاتی الیکشن جو ہوئے تھے اس کے جو کنٹونمنٹ کے جو الیکشن تھے ان میں ان کو خاصی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا اور وائٹ واش ہو گیا ملتان میں پی ٹی آئی کا. وہ وہاں پر مطلب جسے کہتے ہیں نا شو جو انہوں نے پورا گریب کیا ہوا تھا جو کینٹ الیکشن کا. اب اس کو ان کو چانس ملا کہ یہ دوبارہ نئے سرے سے اپنی جو ایک سیاسی ساکھ ہے اس کو عمران خان صاحب سامنے بہتر کر سکتے ہیں. اس میں وہ میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ ایک سٹیپ آگے چلے ہیں. اور لیکن میرا ایک اور بھی خیال ہے کہ اس کا ان کے کوئی پارٹی کے اندر کسی جو کیریئر ہے اس پر کوئی خاص فرق اس لیے نہیں پڑے گا کہ کوئی بندہ بھی پارٹی میں ایسی چیزوں کو نہ سیریس لیتا ہے اور نہ ان میں اتنی کیپیسٹی ہے. سب اسی قسم کے لوگ ہیں، اسی قسم کے بیانات دے رہے ہیں، کون کس کو پکڑے گا؟ آپ کے خیال میں یہ بیان اس سے گریز کرنا چاہیے تھا ملک عامر ڈوگر صاحب؟ ڈیفینیٹلی گریز کرنا چاہیے تھا. وہ اس لیے کہ بعض اوقات چیزوں کی جو تردید ہے نا وہ اس کی تصدیق سے زیادہ لیتھل ہوتی ہے، اس کی تصدیق سے زیادہ خطرناک ثابت ہوتی ہے. ابھی تک تو انہوں نے کوئی تردید نہیں کی ہے. نہیں نہ یہ جو صورتحال تھی اس کی جو وضاحت اور جو مختلف تردیدیں تھیں نا، میں اس کی بات کر رہا ہوں. میں اس بیان کی تردید نہیں، اس بیان کا جو تھا نا پورا جو بیان تھا وہ بنیادی طور پہ کچھ چیزوں کو ڈیفیوز کرنے کے لیے، کچھ غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے، کچھ تردید دینے کے لیے وہ بیان تھا. اور یہ بیان جو تھا بعض اوقات خاموشی جو ہے وہ زیادہ حکمت کا باعث ہوتی ہے. اور اس پر اگر خاموش رہتے تو چیزیں اتنی اوپن ہو کے ڈسکشن کے لیے سامنے نہ آتی جیسے میں اور آج آپ کر رہے ہیں. جی لگتا یہ ہے اگر ہم دیکھیں کہ وزیر اعظم عمران خان خود بھی کہہ چکے ہیں کہ اختلاف کچھ نہیں ہے اور کوئی اختلاف نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی فواد چودھری صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ اس پر مشاورت کا عمل مکمل ہو گیا. اور معاملہ سب میں ایک تقلا بھی کروں، اس میں ایک اور بھی بات ہوں، یہ بھی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ میں وہ بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ میں نہیں کہتا، میں اس کے لیے بالکے رکھے ہوتے ہیں تو میں وہ بالکے سے بات کہلوا دیتا ہوں تاکہ میسج بھی چلا جائے اور میں جو ہے وہ سیف سائڈ پہ کھڑا ہوں. کل کو میں ڈانٹ ڈپٹ بھی کر لیتا ہوں اور سب کو طے شدہ اسکرپٹ ہوتا ہے بعض کا. اچھا جو طے شدہ اسکرپٹ ہوتا ہے اس سے اگر ہم آگے چلتے ہیں، جو ایک اور ایشو آج کا ہماری گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے جہانگیر ترین صاحب. تحریک انصاف کے سیکریٹری جنرل رہے اور اب تھوڑے سے لاتعلق ہوئے لیکن ہیں تحریک انصاف میں. ان کا جو بیان سامنے آیا اور وہ بھی کل بہت اہم تھا. انہوں نے کہا کہ انہیں ایک سازش کے تحت عمران خان صاحب سے الگ کیا گیا. پنجاب حکومت بنانے میں ان کے جہاز کا کردار تھا. میرا جہاز چلا تو 23 ارکان جو تھے وہ ہماری حمایت میں آ گئے، ورنہ 7 ارکان مسلم نواز کے زیادہ تھے پنجاب اسمبلی میں. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو مجھے لگتا یہ ہے کہ جو مشکل ٹائم میں نے گزارا ہے، خاص طور پہ پوری حکومت ایک بندے کے پیچھے پڑ گئی، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہی ہوا ہے. اور شفیق رائیں صاحب جو وزیر مملکت ہیں لودھیاں سے، ان کے ایم این اے بھی ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے کہا کہ ان کو پارلیمانی سیکریٹری میں نے بنوایا تھا لیکن ان کو مجھ سے گلے ہیں. تو یہ بہت سے کھل کر جو بولے ہیں بہت عرصے بعد جہانگیر ترین صاحب کی یہ سیاسی گفتگو. آپ نہیں سمجھتے کہ انہوں نے یہ جو بیان دیا ہے وہ بھی جو پچھلے 3-4 دن سے معاملات چل رہے تھے اس میں انہیں بھی ایک موقع ملا اپنے بات کرنے کا، کھل کر بات کرنے کا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں ٹائمنگز ہوتی ہے چیزوں کی. مثلاً آپ کو بتاؤں، اب یہ جو ابھی جو اس سے پہلے ڈسکس کر رہے تھے اس موضوع پہ آئی ایس آئی کے جو چیف کے تقرری پر، تو دیکھیں اس موضوع نے پنڈورا جو تھا پیپرز ان کو بالکل جو ہے وہ مطلب پس پردہ لے گیا اس کو. اچھا اس طرح ہاٹ ٹائم ہوتا ہے کسی بات کا، تو وہ جب ایک بات ان ہوتی ہے تو جو دوسری بات ہوتی ہے وہ بالکل پس منظر میں چلی جاتی ہے. تو جو جہانگیر ترین ہے اس وقت کیونکہ حکومت ایک طرف پھنسی ہوئی تھی تو انہوں نے بھی اس دوران میں کوشش کی ہے کہ وہ اپنا جو موقف ہے وہ دل کی جو باتیں ہیں جو مطلب سیاسی مصلحت کے تحت وہ شاید نہیں کر پا رہے تھے، تو وہ انہوں نے اس کا آغاز کر دیا ہے، اسٹارٹ کر دیا ہے.
دیکھیں جہانگیر ترین صاحب کا یہ کہنا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ بہت درست ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کی جو اس وقت ٹیم تھی اس میں کسی بندے میں بھی اس وقت یہ کیپیسٹی نہیں نظر آتی تھی کہ وہ جا کے لوگوں سے نیگوشیٹ کرے، اور پنجابی میں جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ گھیر گھار کے لانا جو ہوتا ہے نا، گھیر گھار کے لانا، وہ جو ہے یہ ایک بڑا فن ہے۔ یہ جب بھی اس دور میں آپ دیکھ لیں جہاں بھی کمی کو مصیبت پڑتی تھی جہانگیر ترین جاتے تھے، اور بنیادی طور پہ یہ کہ جہانگیر ترین چیزوں کو بڑے ایک کارپوریٹ سیکٹر کے انداز میں چلاتے ہیں۔ ان کا یہ بیان ہے، ان کی ٹائمنگ آپ سمجھتے ہیں کیا ہم ہے نا؟ ظاہر ہے ٹائمنگ تو انہوں نے دیکھا کہ جب ظاہر ہے ایک طرف سے تھوڑی سی حکومت انڈر پریشر ہے، تو اس وقت جو توپوں کا رخ جو ہے وہ جہانگیر ترین کو یقین ہے کہ توپوں کا رخ ان کی طرف اس حساب سے نہیں ہو پائے گا جس طرح کے عام دنوں میں وہ سارے جو ہیں وہ جیسے کہتے ہیں ایک دم اٹھ کے کسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، وہ نہیں صورتحال۔ لیکن ایک بات دیکھیں، اصل بات یہ ہے، میں آپ کو ایک بڑی مزے بات بتاؤں۔ میں کوئی چند دن پہلے، 2-3 دن پہلے کی بات ہے، میں ملتان نہیں تھا، کہیں گیا ہوا تھا۔ کہاں گیا ہوا تھا اس کو چھوڑیں، ملتان پاکستان میں ہی تھا، کسی شہر میں۔ تو وہاں ایک ہمارے دوست ہیں، بڑے اہم عہدے پہ ہیں، ان سے جو پنجاب کی جو بیوروکریسی میں ٹاپ بیوروکریسی، خاص طور پہ ٹاپ بیوروکریسی میں 2 ہی لوگ آتے ہیں سپر ٹاپ جس کو کہتے ہیں، چیف سیکرٹری اور آئی جی پی، انسپیکٹر جنرل پولیس جو ہے پنجاب کے، ان کی جو اتنے تبادلے ہوئے ہیں، اور اب ریسنٹلی دونوں جو ہیں عہدے یہ دوبارہ نئے تقرریاں پہ ہوئی ہیں، تو میں اسے ایسے ہی گورننس کی بات ہو رہی تھی بزدار صاحب کی، کہ مطلب بڑی پور گورننس ہے اور کوئی کنٹرول نہیں ہے، بندے ان سے سلیکٹ نہیں ہو رہے اور بار بار تبدیل ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی یہ جو موجودہ آئی جی اور جو چیف سیکرٹری ہیں، یہ پہلے 2 لوگ ہیں جو بزدار صاحب کی بھیجی ہوئی ایڈوائس جو تھی 3 لوگوں کی جو انہوں نے بھیجی تھی، ایک سمری جو ایک پینل بھیجتی ہیں، اس کے مطابق ان کی تقرری ہوئی ہے۔ اس سے پہلے جتنی تقرریاں ہوئی ہیں آپ کوئی فائل اٹھا کے دیکھ لیں، کسی میں پنجاب حکومت کی طرف سے ریکویزیشن، ریکویسٹ، سمری، کوئی پینل نہیں گیا۔ یہ اسلام آباد سے ڈائریکٹ اپوائنٹمنٹ ہوتی رہی ہیں۔ جو تھے رفیق صاحب تھے وہ ہو گئے، اس کے سے پہلے جو کیپٹن تھے میجر سلمان تھے وہ ہو گئے، یوسف نسیم کھوکھر ہو گئے۔ ان تمام کی جو تقرریاں ہیں یہ پی ایم ہاؤس سے ہوتی رہی ہیں، اور پی ایم ہاؤس سے مراد میں آپ کو یہ بھی کھول کے بتا دوں کہ اس سے مراد اعظم خان ہے۔ اعظم خان ڈائریکٹ یہ مطلب جو تقرریاں کرتے رہے ہیں، ظاہر ہے اس کی اپروول تو پرائم منسٹر ہی دیتے ہیں، لیکن جو جسے فائل ورک یا جو ہوم ورک، پیپر ورک، وہ ظاہر ہے اعظم خان نے کیا۔ تو اب یہ دیکھیں کہ جو جہانگیر ترین کا جو ایشو ہے اس کے پیچھے بھی جو مین کردار تھا وہ اعظم خان کا تھا۔ وہ اس لیے کہ پاور کوریڈورز میں اس وقت عمران خان کو مطلب میں ڈکٹیشن تو نہیں کہوں گا وزیر اعظم کو دینے کی، لیکن جو مین ان کو جو سوچ فراہم کرنا اور اس پر چیزوں کو ایگزیکیوٹ کروانا وہ جہانگیر ترین کے ہاتھ میں تھی، اور اعظم خان صاحب جو تھے وہ اپنے حساب سے ان چیزوں کو ہینڈل کرنا چاہتے تھے، اور اس جو باہمی ان کی چپکلش تھی اس میں اعظم خان پرویل کیے اور جہانگیر ترین کی چھٹی ہو گئی۔ آپ کے خیال میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان بالکل ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہوں گے؟ ظاہر ہے کہ ٹھیک ہے یہ کہ پرنسپل سیکریٹری بہت اہم ہوتے ہیں اور پورے پرائم منسٹر کو اور پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کو وہ چلا رہے ہیں ایک لحاظ سے، تو آپ جو پولیٹیکل ان کے ساتھی ہیں عمران خان کے، ان کو جس انداز میں الگ کیا گیا، آپ نے جو الزام عائد کیا ہے کہ ان کا کردار ہے پرنسپل سیکریٹری کا۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، عمران خان پولیٹیکل طور پر انسیکیور آدمی ہے۔ مثلا جیسے پرویز خٹک جو تھے وہ جب جس طرح کے پی کے کو چلا رہے تھے، آج اگر کے پی کے میں آپ الیکشن میں سویپ کیا ہے نا تو اس کے پیچھے پرویز خٹک کا بہت بڑا کردار ہے، لیکن انہوں نے پرویز خٹک کو اس بار نہیں وہاں پر دیا، پرویز خٹک کے بجائے انہوں نے محمود خان کو دیا ہے۔ محمود خان کو کے پی کے میں بزدار پلس کہتے ہیں، ہم تو بزدار کو روکتے ہیں، کے پی کے والے محمود خان کو بزدار پلس کہتے ہیں۔ اچھا اب صورتحال صرف یہ ہے
کہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ اب کسی بندے کو بھی پولیٹیکل تھریٹ اگر فیل کرے نا تو وہ اس کو الگ کر دیتے ہیں. اچھا اس وقت صورتحال ایک اور بڑی مزدار ہو گئی نا. ایک طرف یہ تھا کہ کیونکہ نواز شریف وغیرہ کے خلاف سارا احتساب ہو رہا تھا تو ایک عام سا ایک تاثر تھا کہ یہ یک طرفہ احتساب ہے, تو ایک تو قربانی ادھر سے چاہیے تھی ان چیزوں کو کاؤنٹر بیلنس کرنے کے لیے. اس کے لیے میرا خیال ہے اس وقت مناسب ٹائم تھا, ایک اہم پلیئر ان کا بھی ایک نائل تو بڑا مناسب ٹائم تھا کہ ایک ایسا بندے سے جان چھڑوائی جائے. ان کا کمنٹ ہے ترین صاحب کا کہ میرے خلاف غلط فیصلہ ہوا. دیکھیں ترین صاحب ویسے کنٹمپٹ میں تو نہیں آئے گا نا یہ بات ان کا کیا مطلب. دیکھیں کنٹمپٹ کیا ہے, دیکھیں جب آپ کے خلاف سیشن کورٹ میں ایک فیصلہ ہوتا ہے, آپ سیشن کورٹ کے فیصلے کے خلاف جب ہائی کورٹ میں اپیل کرتے ہیں تو آپ یہ جان کر اپیل کرتے ہیں کہ میرے خلاف فیصلہ غلط ہوا ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ دیکھیں سیشن کورٹ کا فیصلہ جب ہائی کورٹ میں جا کر ریورٹ ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپیل کرنے والا کا موقف درست تھا کہ میرے خلاف فیصلہ غلط ہوا ہے. مطلب ایپلیکانٹ جو ہے وہ کر سکتا ہے. ہائی کورٹ سے پھر جب آپ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں, سپریم کورٹ سے پھر آپ اپیل میں ڈویژن بینچ میں چلے جاتے ہیں, ڈی بی میں جاتے ہیں, تو یہ سارے پروسیس یہ شو کرتے ہیں کہ آپ اپنے فیصلے سے مطمئن نہیں ہیں. فیصلے سے مطمئن نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میرے خلاف فیصلہ غلط ہوا ہے, تو اس میں کیا حرج ہے. ایک آخری کمنٹ, جہانگیر ترین صاحب نے کہا کہ ہم جو فیصلہ کریں گے اپنے ساتھیوں کے ساتھ, حکومت کے 2 سال پڑے ہیں اور الیکشن میں بھی 2 سال پڑے ہیں, لیکن ہم اچھے فیصلے کریں گے اور حالات کے مطابق فیصلے کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں جہانگیر ترین کو بالکل کارنر کیا گیا پولیٹیکلی بھی, اور مطلب دیکھیں ان کا پولیٹیکل جو پورا ایک فیوچر تھا وہ ابھی ایسا تو زیرو ہے نا. ان کا آپ پولیٹیکل جو ایک ایکٹیونیس ہے, ان کی ایک موجودگی ہے, اس کو آپ تو مطلب نہیں ریڈیکیول کر سکتے, زیرو کر سکتے. لیکن جو پارلیمانی پالیٹکس ہے اس وقت جہانگیر ترین اس میں سے آؤٹ ہیں. اچھا اب جہانگیر, اچھا اس کے بعد اس کے بزنس کو ایف آئی اے میں دیا گیا, وہ چیزیں ایف आई اے کو ریفر کی گئیں جو بنیادی طور پہ ایف آئی اے کی نہیں ایس سی سی پی کی تھیں چیزیں, وہ سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن کی تھی, لیکن اس کو ایف آئی اے میں دیا گیا زیادہ انڈر پریشر کرنے کے لیے. تو وہ اتنے برے حالات سے جب ایک بندہ نکل آتا ہے نا, تو پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے اچھا یار ٹھیک ہے, جو میرے ساتھ جو میکسیمم انہوں نے کرنا تھا کر لیا, اب میرا خیال ہے تھوڑا سا سکور میں بھی کو برابر کرنے کی کوشش کروں. تو وہ اس کو مناسب ٹائم کا انتظار بھی کر رہے ہیں اور اس وقت کو شاید نسبتاً مناسب ٹائم تصور کر رہے ہیں. لیکن آنے والے جو دن ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ جہانگیر ترین نے جتنا لوز کرنا تھا, جتنا نقصان کرنا تھا, جتنا مطلب پولیٹیکلی ان کو ڈیمیج کرنا تھا وہ ہو چکے ہیں. اب ان کے پاس مزید گین کرنے کے لیے تو کچھ ہے, لوز کرنے کے لیے کچھ نہیں. بہت شکریہ خالد مسعود صاحب. آج ناظرین ہم نے یہ بات کی کہ آئی ایس آئی چیف کی تقرری کے معاملے پر جس سنجیدگی کا مظاہرہ حکومت کو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا, لیکن اگر اب بھی اس معاملے کو اچھے انداز میں اس کا تصفیہ ہو رہا ہے اور حل ہو رہا ہے تو یہ ایک اچھی بات سمجھی جا سکتی ہے. اور ترین صاحب کی سیاست پہ جو آج ہم نے بات کی, لگتا یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کا اعتماد بحال ہوا ہے اور آنے والے دنوں میں ترین صاحب پارٹی کے اندر اور یا پارٹی کے باہر رہ کر بھی اپنا جو سیاسی رول سمجھتے ہیں وہ ادا کرتے رہیں گے.